हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और जन्नात के वाक़यात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गहरी रात का मंजर, जब चांद की नर्म रोशनी रेगजारों पर छन छन कर बिखर रही थी और सहरा की हवा में एक पुरअसरार सुकून झलक रहा था। उसी खामोशी के आलम में एक अनजान काफिला अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा था। अचानक दूर वादी नखला के किनारे एक नाकाबिले बयान रोशनी का ज़हूर हुआ। ये रोशनी किसी मामूली शोले की नहीं थी, बल्कि एक मुक़द्दस पैगाम की गवाही दे रही थी। ये वो लम्हा था जब जिन्नात की एक जमात अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कुरान पाक की तिलावत सुनती है। उनके दिलों की दुनिया बदल जाती है और वो इस हकीकत के सामने झुक जाते हैं जिसे न इंसान झुटला सका, न कोई और मखलूक। ये दास्तान सिर्फ ईमान की नहीं, बल्कि इश्क, कुर्बानी और इलाही पैगाम की वो सरगुज़िश्त है जो वक्त की हदों को पार कर गई। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसी की हम्दो सना करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज की वीडियो जिन्नात से मुताल्लिक दिलचस्प और मालूमाती हक़ाइक़ पर मबनी है। इस वीडियो में हम आपको जिन्नात की तख्लीक के बारे में बताएंगे, उनकी आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकातों और इस्लाम कबूल करने की तारीख़ी वाक़यात का जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ मस्जिद जिन्न की तारीख़ और अहमियत पर भी रोशनी डालेंगे। इस वीडियो के ज़रिए आपको जिन्नात से मुताल्लिक कुछ ऐसे इस्लामी हक़ाइक़ भी जानने को मिलेंगे जो आपके इल्म में इजाफा करेंगे। वीडियो इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें और कुछ भी मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी कीमती आरा का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। नाज़रीन किराम, इस्लामी रिवायात में जिन्नात की रूहानी दुनिया और उनका कुरान पाक से मुतासिर होना एक ऐसा दिलचस्प और ईमान अफरोज़ मौजू है जो हमें न सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की वुसअत से आगाह करता है, बल्कि उस हकीकत की भी याद दहानी कराता है कि इस्लाम की तालीमात इंसानी दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि गैर मरई मखलूक़ात तक भी फैल चुकी हैं। ये वाक़या हमें बताता है कि जिन्नात जो एक पोशीदा मखलूक हैं और आग से पैदा किए गए हैं, कुरान पाक के असर और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से किस तरह मुतासिर हुए और अपने दिलों में ईमान का चिराग रोशन किया। कहा जाता है कि एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी नखला में क़याम किया। उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे और कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। उसी वक्त कुछ जिन्नात का एक गुरोह वहां से गुजरा और उन्होंने कुरान पाक के मौजज़ाना कलाम को सुनना शुरू किया। वो उसके गहरे असर में मुब्तला हो गए और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये कलाम इलाही पैगाम है। कुरान पाक की आयात ने उनके दिलों को इस तरह मुसख्खर किया कि वो फ़ौरन ईमान ले आए। जिन्नात के उस गुरोह ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया, बल्कि वो वापस जाकर अपनी कौम को भी उसी हक़ की दावत देने लगे। ये वाक़या हमें जिन्नात के ईमान की गवाही देता है और उनके इस्लाम के रास्ते पर चलने का अमली मुज़ाहरा भी है। इस्लामी तारीख़ में मक्का मुकर्रमा के करीब वाक़े मस्जिद जिन्न उस रूहानी मुलाकात की यादगार के तौर पर मौजूद है। कहा जाता है कि इसी जगह पर जिन्नात ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और अपने सवालात के जवाबात हासिल किए। उनके सवालात ज़्यादातर इस्लाम की तालीमात, इबादात और शरीयत के बारे में थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सवालात के जवाबात निहायत शफ़क़त और हिकमत से दिए, जिससे वो बहुत मुतासिर हुए। ये दास्तान न सिर्फ ईमान की गहराई को वाज़ेह करती है, बल्कि हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक और उनकी मोहब्बत की एक झलक भी दिखाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनकी तालीमात का ये आलम था कि न सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात भी उनसे मुतासिर हुए बगैर न रह सके। कुरान पाक में सूरह जिन्न में भी उन वाक़यात का जिक्र किया गया है जो इस बात की तस्दीक करता है कि जिन्नात ने कुरान को सुना और उसके कलाम की हक़ानियत को तस्लीम किया। यह वाक़या मुसलमानों के अक़ायद और रूहानी फ़लसफ़े में एक अहम मकाम रखता है
اور اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کا دائرہ وسیع ہے اور اس میں ہر مخلوق کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اس واقعے سے ہمیں جنات اور انسانوں کے درمیان ایک منفرد تعلق کا بھی پتہ چلتا ہے، جو روحانی دائرے میں اسلام کی وسعت اور شمولیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ کہانی آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرنے، قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو فروغ دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جنات کے ایمان لانے کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام کی روشنی ہر طرف پھیلانے کا مشن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ انسانوں کے درمیان ہو یا جنات کی دنیا میں۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ میں جنات کی بے شمار ایسی روایات موجود ہیں جو ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری محبت، عقیدت اور روحانی تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ واقعات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور تمام مخلوقات پر ان کی رحمت کا عملی مظہر ہیں۔ ان کہانیوں میں جنات کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری، مسائل کا حل طلب کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنے کی بے پناہ خواہش نمایاں ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق جنات نہ صرف قرآن کے معجزانہ کلام سے متاثر ہوئے بلکہ وہ اپنی زندگی کے مسائل حل کروانے کے لیے بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے معاملات کو نہایت شفقت اور حکمت کے ساتھ حل فرمایا۔ یہ واقعات اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اسلام کی رحمت ہر مخلوق کے لیے ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات۔ جنات کی جانب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، علم اور انصاف سے بے حد متاثر تھے۔ ایک موقع پر جنات نے اپنے سفر کے لیے خوراک طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حاجت کو پورا کیا اور انہیں ہڈیوں اور گوبر کو ان کی خوراک کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی، یہ شرط رکھتے ہوئے کہ یہ پاکیزہ اور طیب ہوں۔ یہ واقعہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کا آئینہ دار ہے بلکہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مخلوق کی ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ جنات کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا ایک منفرد واقعہ حضرت حامہ کی حاضری ہے۔ حضرت حامہ، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توبہ کرنے والے جن تھے اور ابلیس کے پڑ پوتے کے طور پر جانے جاتے تھے، کئی انبیاء کرام کی صحبت سے فیض یافتہ تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قرآن پاک سیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت کے ساتھ انہیں قرآن کی چند سورتیں سکھائیں اور آئندہ ملاقات کی تاکید فرمائی۔ یہ واقعہ جنات کی تعلیمات اسلام سے محبت اور روحانی وابستگی کی گواہی دیتا ہے، ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کے علم کے بے پایہ سمندر کو بھی واضح کرتا ہے۔ ہجرت کے وقت بھی جنات نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے تو جنات نے قصیدے پڑھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ ان قصیدوں نے عاشق مصطفیٰ کے دلوں کو سکون اور تسلی دی اور ان کے ایمان کو مزید مضبوط کیا۔ جنات کی طرف سے اسلام کے دفاع کے واقعات بھی اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ جنات نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے کیے اور گستاخان رسول کو ان کے انجام تک پہنچا کر اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ واقعات جنات کی ایمانی وابستگی اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا اظہار ہیں۔ یہ تمام واقعات نہ صرف جنات کی محبت اور ایمان کی گواہی دیتے ہیں بلکہ اس بات کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کسی ایک مخلوق تک محدود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مخلوق کے لیے مشعل راہ ہیں اور آپ کی تعلیمات کا اثر ہر دائرے میں محسوس کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبد الرحمن بن عافر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ایک عجیب منظر دیکھا گیا۔ جبل ابو قیس اور حجون کے پہاڑوں پر جنات نے چڑھ کر صدا دی۔ حجون پہاڑ سے جن نے بلند آواز میں کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ کسی انسانی عورت کو وہ عزت نصیب ہوئی جو آمنہ زہرا کو ملی، اور نہ ہی کسی ماں نے ایسا عظیم اور شان و شوکت والا فرزند جنا جیسا کہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قبائل میں سب سے افضل ہیں۔ ان کی والدہ یہ خود دونوں ہی قابل عزت و لائق احترام ہیں۔
اسی دوران جبل ابو قیس پر موجود ایک اور جن نے مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اہل بطحا، حقیقت کو سمجھنے میں غلطی نہ کرو، اپنی روشن عقل سے اس سچائی کو تسلیم کر لو کہ قبیلہ بنو زہرہ جو تمہاری ہی نسل سے ہے، ان میں نہ ماضی میں اور نہ حال میں ایسی کوئی خاتون ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پاکیزہ اور اعلیٰ صفات والے فرزند کو جنم دیا ہو۔ یہ صدائیں اس بات کی گواہ تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ صرف زمین پر بلکہ جنات کی دنیا میں بھی ایک غیر معمولی اور عظیم الشان واقعہ تھی۔ یہ جنات کے جذبات اور عقیدت کا اظہار تھا جو ہر مخلوق کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی برتری کا اعتراف کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علل اعلان دعوت اسلام پر رؤسائے کفار بپھر گئے اور آپ کو جادوگر اور جھوٹا مشہور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ البتہ جب اپنے ساتھی ولید سے رائے لی تو اس نے اظہار رائے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر چلا آیا۔ اس کے گھر سونے چاندی کے 2 بت تھے جنہیں اس نے جواہرات اور قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے مسلسل 3 دن ان کی خوب عبادت کرنے کے بعد نہایت ہی گڑ گڑا کر اپنے بت سے کہا، میری بے لوث عبادت کا واسطہ، مجھے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ اسی وقت ایک شیطان جن ایک بت کے اندر آ گیا۔ بت حرکت میں آیا اور بولا، نبی محمد نہیں، ہرگز ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو بھی بلا کر بت کی بکواس سنائی۔ پھر ان بدبختوں نے بڑے مجمع کا اہتمام کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلوایا، اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا۔ پھر ولید نے بت سے کہا، میرے معبود، تو محمد کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبہ باتیں کی۔ آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا، میرا نام محین بن ابہر ہے، کوہ طور پر میرا گھر ہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ میں سفر میں تھا، وطن واپسی ہوئی تو گھر پہنچنے پر زوجہ نے روتے ہوئے بتایا کہ مسفر نامی جن نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ میں اسی وقت اس کے تعقب میں نکلا۔ صفا و مروہ کے درمیان وہ مجھے مل ہی گیا۔ میں نے وہیں اس کا سر اتار دیا۔ یہ رہا اس کا سر، اور وہ خود کتے کی صورت میں وہاں مرا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سن کر خوش ہوئے۔ نیز جب اگلے دن کفار پھر مجمع میں اسی حبل نامی بت کو زیورات و ملبوسات سے سجا کر اور اسے سجدہ کر کے بولے کہ محمد کو برا بھلا کہے، تو مہین نامی یہی جن حضور کی اجازت سے اس بت میں جا کر بولا، اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں اور دین سچا ہے، یہ تمہیں باطل کی جگہ دین حق اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے بت باطل و جھوٹے ہو، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم محمد عربی پر ایمان لا کر ان کی تصدیق نہ کرو تو روز قیامت دوزخ تمہارا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ جو اللہ کے رسول اور خلق خدا میں سب سے افضل ہیں۔ اپنے ہی بت سے یہ باتیں سن کر ایک طرف تو کفار آگ بگولا ہوئے، بلکہ ابو جہل نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور پھر اسے نذر آتش کر دیا، جبکہ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور آپ نے اس جن کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ ناظرین کرام، جنات کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا ذکر احادیث صحیحہ میں تفصیل سے ملتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا۔ پہلے وہ آسمان کی خبریں سن کر اپنی دنیا میں پہنچاتے تھے، لیکن اب اگر کوئی جن خبریں سننے کی کوشش کرتا تو شہاب ثاقب اسے بھگا دیتے۔ یہ صورتحال جنات کے لیے حیرت کا باعث بنی اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ زمین پر ایسا کون سا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی۔ چنانچہ جنات کے مختلف گروہ تحقیق کے لیے دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے۔ ان میں سے ایک گروہ حجاز کی سرزمین پر پہنچا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن نخلا کے مقام پر چند صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور سقوق عکاظ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے، جو ایک مشہور بازار تھا۔ عرب کے لوگ خاص مواقع پر یہاں تجارتی اور سماجی سرگرمیوں کے لیے جمع ہوتے تھے، جیسے آج کل نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں۔ بطن نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے
کہ جنات کا یہ گروہ وہاں پہنچا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو ایک دوسرے سے کہا، خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ قرآن سننے کے بعد وہ کہنے لگے، یہی وہ چیز ہے جو ہماری اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ یہ جنات قرآن کی ہدایت سے متاثر ہو کر ایمان لائے اور اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں بھی اسلام کی دعوت دی۔ کچھ روایات میں ذکر ہے کہ ان میں سے 9 جنات تھے، جبکہ بعض کے مطابق 7۔ ان کی دعوت پر 300 جنات اسلام قبول کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی جس میں جنات کے ایمان لانے کا ذکر موجود ہے۔ انہوں نے قرآن کو عجیب و غریب کتاب قرار دیا جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور کہا کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ واقعات نہ صرف جنات کی ہدایت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ قرآن کی عالمگیر تاثیر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو بھی واضح کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مسجد جن کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور روحانی پہلو پیش کرتا ہے۔ یہ مسجد سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے اور جنت المعلی کے قبرستان کے قریب موجود ہے۔ مسجد جن اسلامی تاریخ کے ان مساجد میں شامل ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم واقعہ پیش کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنات نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، جو شخص جنات کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آئے۔ ان کے مطابق صرف وہی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت المعلی کے قریب ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ اس دائرے کے اندر رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، جنات بڑی تعداد میں فوجوں کی صورت میں وہاں جمع ہونے لگے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی ان کی آواز سن سکے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوری رات جنات کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے اور انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کراتے رہے۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات میں سے ایک پکارنے والا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے پاس لے گیا۔ آپ نے انہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائی اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ جنات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے رزق کے متعلق سوال کیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو گوشت سے بھری ہوئی ہوگی اور یہ ان کی خوراک ہوگی۔ یہ واقعہ اس جگہ پیش آیا جہاں آج مسجد جن قائم ہے۔ اس مقام کو بیت کی مسجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ یہ مسجد تاریخی اہمیت کی حامل ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک خاص روحانی مقام رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد جن کو پہلی مرتبہ 1700 عیسوی کے قریب ایک زیر زمین مسجد کے طور پر تعمیر کیا گیا تاکہ اس تاریخی مقام کو محفوظ رکھا جا سکے۔ بعد میں مختلف ادوار میں اس کی تزئین و آرائش کی گئی اور آخر کار شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں اس مسجد کو جدید طرز پر تعمیر کیا گیا۔ مسجد میں جدید سہولیات جیسے وضو کے لیے پانی، ایئر کنڈیشنر، پنکھے اور کشادہ نماز کے لیے قالین موجود ہیں۔ آج مسجد جن حج اور عمرے کے دوران زیارت کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک خاص مقام ہے۔ لوگ یہاں آ کر اس مقام کی روحانیت کو محسوس کرتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ مسجد جن کے حوالے سے یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ پاکیزہ جنات انسانوں کی طرح یہاں آ کر نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات کو بھی انسانوں کی طرح عبادت کرنے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر حقوق حاصل ہیں۔ یہ مسجد نہ صرف ایک یادگار ہے بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت ہر مخلوق کے لیے ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ ناظرین کرام، روایت حدیث میں لیلۃ الجن کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو تبلیغ دین کے لیے مقام کرما کے قریب ایک جنگل میں
قرآن مجید پڑھ کر سنایا اور ان کے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ علامہ خفاجی کے مطابق معتبر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات کے وفود 6 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر بار ان سے گفتگو ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن مجید سنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عباس، حسن بصری، سعید بن جبیر، زر بن حبیش، مجاہد اور اکرمہ جیسے معتبر راویوں کے مطابق جنات کی پہلی حاضری بطن نخلا کے مقام پر ہوئی۔ ابن اسحاق، ابو نعیم اصفہانی اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے واقعے کے بعد مکہ معظمہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے نخلا کے مقام پر قیام فرمایا اور نماز عشاء، فجر یا تہجد کے دوران قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنات کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر رک گئے۔ تمام روایت اس بات پر متفق ہیں کہ اس موقع پر جنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر نہیں ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دیکھ یا محسوس نہیں فرمایا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے آنے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر دی۔ یہ واقعہ قرآن کی عالمگیر تاثیر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی عظمت کو نمایاں کرتا ہے، جس نے جنات جیسی مخلوق کو بھی ہدایت کے راستے پر لانے کا ذریعہ بنایا۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر مکمل اختیار دیا تھا اور قرآن کریم میں ان کے اس اختیار کا ذکر کئی جگہ ملتا ہے، جیسے سورہ نمل میں کہا گیا، اور سلیمان کے لیے ہوائیں مسخر کر دی گئیں اور جنات کو ان کے حکم کے تحت کر دیا گیا۔ جنات ان کے حکم کے مطابق قلعے، عمارتیں، حوض اور دیگر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور ان کے دور میں جنات کی شرکت کو بھی۔ ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بلقیس کا تخت لانے کا معاملہ پیش آیا۔ اس موقع پر ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ اسے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، لیکن ایک انسان جسے اللہ نے علم دیا تھا اس نے بھی اس سے کم وقت میں لا کر پیش کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جنات باوجود اپنی زبردست طاقت کے علم کی برتری کے سامنے محدود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ عصا کے سہارے کھڑے تھے اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ مسلسل کام کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دیمک نے عصا کو کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش گر پڑی۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ انسان کی موت کا علم بھی نہیں رکھتے۔ یہ واقعہ جنات کی محدودیت اور انسان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں جنات کے قبول اسلام کا ایک دلچسپ واقعہ پیش ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں پیش آیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں ایک جن نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا اور پوچھا، کیا تم سواد بن قارب ہو؟ انہوں نے اسبات میں جواب دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم جاہلیت کے زمانے میں کہانت کا کام کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا، امیر المومنین، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کسی نے مجھ سے ایسی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، ہم بھی تو جاہلیت میں شرک کرتے تھے جو تمہاری کہانت سے کہیں زیادہ برا تھا۔ اب بتاؤ، تمہارے پاس آنے والے جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر کیسے دی؟ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان کیا، ایک رات میں سو رہا تھا کہ بیداری اور نیند کے درمیان حالت میں ایک جن آیا اور مجھے پاؤں سے ہلایا۔ اس نے کہا، اے سواد بن قارب، اٹھو اور سنو، قریش کی شاخ بنی لوی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوئے ہیں جو اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ 3 راتوں تک وہ جن آتا رہا اور یہی بات دہراتا رہا۔ آخر کار میں نے اپنی اونٹنی تیار کی اور مدینہ روانہ ہو گیا۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ پایا اور قریب جا کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے یہ اشعار پڑھے، رات کے آخری حصے میں ایک جن میرے پاس آیا، 3 راتوں تک مجھے جگاتا رہا۔ وہ کہتا تھا، ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو قریش کے قبیلے سے ہے۔ میں نے اپنی سواری تیار کی اور سفر شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس پہنچا۔
ए ज़मीन के सबसे बेहतर इंसान, हमें उन अमाल का हुक्म दें जो अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल हुए हैं, हम उन्हें कबूल करेंगे, चाहे उनकी सख्ती से हमारे बाल सफ़ेद हो जाएं। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम बहुत खुश हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरी ख्वाहिश थी कि तुमसे ये किस्सा सुनूं, अब क्या वो जिन तुम्हारे पास आता है? हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जब से मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया है वो नहीं आया। अल्लाह की किताब उसका बेहतरीन नैमुल बदल है। ये वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं कि कुरान मजीद न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात जैसी पोशीदा मखलूक़ात को भी हिदायत और सुकून फराहम करता है। कुरान की तिलावत की तासीर से जिन्नात के दिल बदल गए और वो ईमान ले आए, जिससे जाहिर होता है कि सच्चाई और हिदायत के कलिमात दिलों को जीतने की बेपनाह कुव्वत रखते हैं। ये वाक़यात हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेपनाह रहमतुल लिल आलमीनी का एहसास दिलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात और अखलाक के ज़रिए न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात के दिलों को भी मुतासिर किया। ये वाक़यात हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद अखलाक और तालीमात को अपनाने की तरगीब देते हैं, ताकि हम अपने किरदार से दूसरों को मुतासिर कर सकें। इसके साथ साथ ये कहानी हमें जिन्नात के वजूद और इस्लामी अकायद में उनकी हैसियत के बारे में मुतवाज़िन और दुरुस्त फहम फराहम करती है। इस्लाम की तालीमात हर मखलूक के लिए रहमत का बाइस हैं और ये दीन इंसानों के साथ साथ दीगर मखलूक़ात को भी अपनी वुसअत में शामिल करता है। हमें चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये न सिर्फ जिन्नात बल्कि हमें भी शर से बचाने और अल्लाह की हिफाजत के दायरे में रखने का ज़रिया है। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि ईमान की मजबूती और कुरान की हिदायत ही हकीकी सुकून और कामयाबी की ज़मानत है। हमें अपने आमाल में इन तालीमात को शामिल करते हुए दूसरों को भी इस रोशनी से मुस्तफ़ीद करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सबक हमारी ज़िंदगियों को बामकसद बनाने और हमें अल्लाह के करीब करने का ज़रिया बन सकते हैं। इस्लाम में ये तालीम दी जाती है कि मोमिनों को जिन्नात के शर और फितनों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। कुरान मजीद की मखसूस आयात जैसे सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करना एक ताकतवर रूहानी तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया समझा जाता है। इन आयात के ज़रिए इंसान जिन्नात के मनफी असरात से महफूज रहने की दुआ करता है। मुसलमानों को नमाज, कुरान की तिलावत और अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखने की तरगीब दी जाती है। ये अमल न सिर्फ रूहानी सुकून का बाइस बनता है बल्कि जिन्नात के असरात से बचने के लिए एक रूहानी दिफा भी फराहम करता है। जिन्नात इस्लामी कायनात का एक लाजमी हिस्सा है, लेकिन मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी और उनके किरदार के बारे में एक मुतवाज़िन तफ़हीम कायम करें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और आप कोई भी वीडियो देखने से महरूम ना हो। सब्सक्राइब के बाद हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी पसंदीदा राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आपसे दरख्वास्त है कि कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि हम अपने मवाद को और बेहतर बना सकें। हम आपके फीडबैक का खैर मकदम करते हैं और आपके सवालात या तजावीज़ का भी जोश व खरोश से इंतज़ार करते हैं। आपके ताउन का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको हिदायत अता फरमाए। आमीन।